अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक इंतहाई स्पेशल एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फयाज़ वलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। स्पेशल मैंने इस एतबार से कहा कि आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के एक नेशनल फ्लैग कैरियर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1956 में PIA एक्ट के तहत इस एयरलाइन का क़याम अमल में लाया गया। इब्तदाई तौर पर PIA जब कायम की गई तो उसका मकसद ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में राब्ता कायम रखना था, लोगों को जोड़े रखना था। और फिर देखते ही देखते PIA के जो बानी लोग थे जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी और उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने इतनी मेहनत की कि PIA का शुमार दुनिया की सफ़े अव्वल की एयरलाइंस में होने लगा। PIA को यह एजाज़ हासिल है कि सबसे पहले बोइंग जहाज़ PIA की फ्लीट में शामिल थे। सबसे पहले सबसे लंबी फ़्लाइट्स पाकिस्तान से लंदन और न्यूयॉर्क का एजाज़ भी PIA के पास ही था। और ये PIA ही थी कि इससे 1975 में सिंगापुर एयरलाइन ने मदद मांगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की मैनेजमेंट, इनके टेक्निकल स्टाफ और इनके पायलट्स ने सिंगापुर एयरलाइन को बनाने में, खड़ा करने में जो किरदार इनसे अदा हो सकता था, इन्होंने वहाँ जाके किया। PIA के क्रेडिट पे सिर्फ सिंगापुर एयरलाइंस को ही खड़ा करना नहीं, बल्कि 1975 के बाद 1985 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एमिरेट्स एयरलाइन जब बनी तो उन्होंने भी मदद के लिए पाकिस्तान PIA एयरलाइन की तरफ ही देखा। और PIA ने पहले जो बोइंग 2 त्यारे एमिरेट्स एयरलाइन को दिए वो वेट लीज थी। वेट लीज ये होती है कि आप सिर्फ उन्हें जहाज़ ही नहीं देते बल्कि साथ पायलट और टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टाफ भी साथ देते हैं, जो उसकी पूरी ऑपरेशन की जिम्मेदारी होती है उनकी। फिर एमिरेट्स एयरलाइन ने जो तरक्की की इब्तदाई दिनों में, और देखते ही देखते वो दुनिया की सफ़े अव्वल की एयरलाइन बनी। तो आज भी एमिरेट्स एयरलाइन की हिस्ट्री में ये बात सुनहरी हरूफ से दर्ज है कि इसका क़याम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के मेहनती स्टाफ और उनकी लगन और खुलूस का अमल दखल है उसमें। मैंने खुद 1998 में दुबई में एमिरेट्स एयरलाइन के इंजीनियरिंग के हेड का एक इंटरव्यू किया और वो एक पाकिस्तानी थे और वो बड़े फ़ख्र से बता रहे थे कि हमने PIA को तो खड़ा कर ही लिया, लेकिन PIA के साथ हमने सिंगापुर एयरलाइन के बाद एमिरेट्स एयरलाइन को भी दुनिया की सफ़े अव्वल की एयरलाइन बना दिया। PIA की गुज़श्ता माजी की कामयाबियाँ देखें तो ऐसे लगता है कि PIA को तो इस वक्त दुनिया की टॉप 1, 2 या 3 एयरलाइंस में होना चाहिए था। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बाद अज़ां जो मैनेजमेंट्स आईं या जो हमारी हुकूमतें आईं, उनकी दिलचस्पी इसमें उस तरह ना रही, बल्कि बाज़ हमारे दोस्त शाहिद खाकान अब्बासी जैसे ऐसे भी थे जिन्हें शौक़ तो हवाबाजी का था और वो एक प्रोफेशनल पायलट भी हैं, लेकिन जब वो चेयरमैन थे उन्होंने PIA पे तवज्जो कम की। लेकिन इस बिज़नेस को समझने में उन्होंने इस हद तक दिलचस्पी दिखाई कि जब वहाँ से वो रुखसत हुए तो एक एयर ब्लू के नाम से एक एयरलाइन अपनी जेब में साथ लेके गए। और बताने वाले बताते हैं कि उन्होंने जाते जाते PIA से कोई काम का बंदा ऐसा नहीं छोड़ा, चाहे वो पायलट थे, चाहे वो इंजीनियरिंग के बंदे थे, चाहे वो मार्केटिंग के बंदे थे, चाहे वो अकाउंट्स के थे। जो काम का बंदा उन्हें नज़र आया उसे वो अपनी एयरलाइन में वहाँ से ले गए और एयर ब्लू उन्होंने खड़ी कर दी। उनकी मर्जी, कारोबारी आदमी हैं, उनसे हम इससे ज़्यादा तवक्को भी क्या कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इमरान खान, जिनके बारे में पूरी दुनिया को मालूम है कि इज़्ज़त, दौलत और शोहरत, ये तीनों चीज़ें खुदा ने उसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने से पहले दे दी थी। इसीलिए अब जब वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे हैं तो उनके सामने ऐसी किसी लालच उन्हें नहीं होती कि मुझे मज़ीद कोई इज़्ज़त दे दे, मज़ीद मैं कोई दौलत कमा लूँ या मुझे मज़ीद कोई शोहरत मिल जाए। इसी तनाज़र में उन्होंने PIA को सुधारने के लिए एयर मार्शल अरशद मलिक साहब, जो एक हाज़र सर्विस एयर मार्शल थे एयरफोर्स के, उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी। और गुज़श्ता 1 साल से जब से एयर मार्शल अरशद मलिक साहब PIA के सरबराह बने हैं, PIA दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। PIA के ओवरऑल आदाद शुमार बताते हैं कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो प्रॉफिट में चली गई है। ओवरऑल मैनेजमेंट के जो इश्यूज़ हैं उन पर इतनी तेज़ी से काम हो रहा है कि अंदाज़ा है कि आइंदा 6 से 10 माह के दौरान PIA ओवरऑल एक मुनाफा बख्श इदारा बन जाएगा। अब ये इतनी बड़ी कामयाबी PIA को 1 साल में कैसे हुई, उसकी असल स्टोरी जानने के लिए या तो एयर मार्शल अरशद मलिक साहब से रब्ता करने पड़ेगा या उनका कोई मरकज़ी वहाँ की कोई क़यादत होगी, उनसे बात होगी। लेकिन एक छोटी एग्जांपल हम आपको देते हैं आज अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए, और वो एग्जांपल टोरंटो की है।
ٹورانٹو آج سے 4 سال پہلے سالانہ سیل ان کی $31 ملین تھی. آج الحمدللہ 4 سال کی مسلسل محنت کے بعد یہ $62 ملین ہو چکی ہے. یہاں سے پہلے 3 فلائٹس ہفتے میں پاکستان جاتی تھیں, اب 5 فلائٹس ہفتے میں پاکستان جاتی ہیں, 2 اسلام آباد, 2 کراچی, 2 لاہور اور 1 اسلام آباد. سیلز کیسے بڑھی, نمبر آف فلائٹس کیسے بڑھی, نمبر آف پیسنجرز کیسے بڑھے, یہ ساری کامیابی پی آئی اے کے کنٹری مینیجر جناب ڈاکٹر محمد عبد المقدم خان صاحب کی سر ہے. ڈاکٹر محمد عبد المقدم خان صاحب گزشتہ 4 سال سے ٹورانٹو میں اور کینیڈا بھر کے ساتھ ساتھ یہ یو ایس اے کی بھی کنٹری مینیجر کا ان کے پاس چارج ہے. تو یہ اپنا سر نیچے کر کے صرف کام اور کام کرتے تھے. 4 سال کے دوران متعدد میرے جیسے صحافیوں نے ان سے رابطہ کیا اور انہیں انٹرویو کی دعوت دی, لیکن یہ کام پہ زیادہ ان کی توجہ تھی. انٹرویوز یا میڈیا کے پاس سامنے آنے سے شاید یہ اسے ضروری نہیں سمجھتے تھے, یا کام میں اتنے مصروف تھے, یا آج ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کہیں یہ شائع تو نہیں ہے, میڈیا کیمرہ شائع تو نہیں ہے. ان کی مہربانی کہ یہ میرے پروگرام میں آئے اور آج یہ پہلی دفعہ ٹورانٹو کے کسی بھی چینل کو انٹرویو دے رہے ہیں. ڈاکٹر محمد عبد المقدم خان صاحب MBBS ہیں پروفیشن سے, بائی پروفیشن. کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جو پاکستان کا ٹاپ کا میڈیکل کالج ہے, وہاں سے انہوں نے MBBS کرنے کے بعد 1 سال ہاؤس جاب بھی کی, لیکن اس دوران انہیں پتہ نہیں کیا سوچی کہ یہ مارکیٹنگ کے شعبے میں چلے گئے. انہوں نے امپیریل کالج لاہور سے MBA کیا, اور MBA صرف امتیازی نمبروں سے ہی نہیں کیا بلکہ بیسٹ گریجویٹ آف دا ایئر انہیں قرار دیا گیا, اور یہ گولڈ میڈل انہوں نے حاصل کیا. اب MBA سے گولڈ میڈل حاصل کر کے نکلنے والے بندے کو اگر جاب آفرز نہ ہوں تو یہ کہنا غلط ہے. یقیناً ان کے پاس بہت زیادہ جاب آفرز ہوں گی. ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ میڈیکل کے پروفیشن کو چھوڑ کے مارکیٹنگ اور وہ بھی MBA کرنے آ گئے, وہاں سے گولڈ میڈل لینے کے بعد PIA کو ہی انہوں نے کیوں منتخب کیا, اور پھر PIA میں کراچی میں کچھ عرصہ خدمات سر انجام دینے کے بعد جب انہیں لاہور ایز مینیجر سیلز لگایا گیا تو انہوں نے 1 سال کے دوران وہاں سیلز 60 کروڑ سے بڑھا کر 1 ارب روپیہ ماہانہ کر دی. کس طرح کی, یہ کہانی ان سے پوچھیں گے. اور ان کی کامیابی کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. انہیں 2013 میں ملائیشیا بھیجا گیا. 2013 سے لے کر 2015 تک یہ ملائیشیا میں کنٹری مینیجر تھے. ملائیشیا اور سنگاپور دونوں کنٹریز, وہاں کا بزنس انہوں نے اس کی ٹیک کیئر کرنی تھی. وہاں جب یہ گئے تو وہاں اس وقت صرف 2 فلائٹس ہفتے میں پاکستان جاتی تھیں ملائیشیا سے. انہوں نے محنت کی, سیل بڑھی, لوگوں کا انٹرسٹ بڑھا اور لوگوں کا اعتماد بڑھا PIA پہ. اور جب یہ وہاں سے 2015 میں آ رہے تھے ٹورانٹو کے لیے تو وہاں ویکلی فلائٹس 2 سے 6 ہو چکی تھیں, اور 7ویں کی یہ ریکویسٹ بھیج چکے تھے PIA کو. یہ انہوں نے نمبر آف پیسنجرز 2 سے 7 فلائٹس کے 2 سال میں کیسے بڑھائے, یہ کہانی ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب یہ ٹورانٹو آ گئے. 2015 یہاں آئے تو یہاں اس وقت 3 ہفتے میں فلائٹس جاتی تھیں. آج جب یہ دسمبر میں 2019 میں یہاں سے چارج نئے آنے والے کنٹری مینیجر عمر عزیز خان صاحب کو دے کے جا رہے ہیں تو یہاں ہفتے میں 5 فلائٹس جاتی ہیں. سیل $31 ملین سے بڑھ کر $62 ملین ہو چکی ہے. یہ ساری کہانی ان سے پوچھیں گے, اور یہ بھی پوچھیں گے کہ PIA والوں سے ایجنٹ کیوں ناراض ہیں, اور ہمارے پیسنجرز کو اور کیا کیا ان سے توقعات ہیں, اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ PIA میں آنے والے دنوں میں سیلز کے علاوہ یہ سارے جو پروفٹ فگر جو یہ بتائیں گے یا بتاتی ہے PIA وہ بہت اچھے ہیں, لیکن سروس کوالٹی کس طرح امپروو کی جا سکتی ہے, اور یہ کس طرح امپروو کرنے جا رہے ہیں. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عبد المقدم خان صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. میں نے انٹرو PIA کے اور آپ کے اس میں تھوڑا سا لمبا ہو گیا, لیکن یہ ضروری تھا. بہت شکریہ فیاض صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں موقع دیا, جو بلایا آج یہاں پہ, اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اچھا, پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اچھا خاصا گھر والوں نے آپ کو MBBS کرایا, اور MBBS بھی پاکستان کا ٹاپ کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے بڑا میڈیکل کالج اچھا کوئی اور نہیں ہے جہاں سے اس سے زیادہ بہتر طب کی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہو. اب MBBS کرنے کے بعد PIA میں آ گئے. ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور بلکہ آپ کے دوست, آپ کی فیملی اور لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں مقدم خان صاحب, آپ کہیں اسٹیتھوسکوپ لگا کے مریضوں کو چیک کر رہے ہوں گے, آپ نے یہاں آ کے ٹکٹیں بیچنا شروع کر دیں. یہ کیا سلسلہ ہے؟ فیاض صاحب آپ کے سوال کے اندر ہی میرا آپ نے خود ہی جواب بھی دے دیا ہے.
اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ میرے پیرنٹس کی خواہش تھی کہ جی میں میڈیکل کروں. اصل میں میری اسکولنگ ہے فرام کیڈٹ کالج حسن عبدال. اچھا. اس وقت ہم بڑے فوکسڈ ہوتے ہیں یا تو ہمیں انجینئرنگ میں جانا ہے یا میڈیکل میں جانا ہے. تو ان دونوں میں سے مجھے جو آپشن لینے کی ڈیسائیڈ کیا میں نے وہ دیٹ واز میڈیکل. اور اس کے بعد میں نے میڈیکل کیا فرام کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج. اور ماشاء اللہ 97 کے اندر کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے 1 سال کی ہاؤس جاب کی میو ہاسپٹل کے اندر. ڈیورنگ دیٹ پیریڈ آئی ریئلائز کہ یار میرا ایپٹیٹیوڈ زیادہ بزنس ڈگری کی طرف ہے. تو دین آئی اسٹارٹیڈ آف وتھ مائی MBA ڈگری. اور پھر میں نے MBA کیا 2 سال کا پراپر. اور اس کے بعد مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ مارکیٹنگ کے میجر لے کے. اور آج میں یہاں پہ ایز اے مارکیٹنگ پروفیشنل آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اچھا, یہ PIA میں آپ نہیں آئے, آپ کی طرح کے بہت زیادہ لوگ آئے ہیں. اور PIA میں میرے خیال میں ہر بندہ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتا ہے ایمانداری سے, اگر مارکیٹنگ میں ہے یا سیلز میں ہے, پروموشنز میں ہے, کہ وہ نمبرز بڑھا لے. آپ کے پاس ایسا کون سا جادو ہے, ایسا کون سا میجک ٹچ؟ کیونکہ آپ لاہور گئے تو وہاں آپ نے سیلز جو ہے وہ 60 کروڑ سے 1 ارب لے گئے. آپ ملیشیا گئے تو وہاں آپ نے نمبر آف فلائٹس جو ہیں وہ 2 سے 6 اور 2 سے 7 کر دیں. ٹورانٹو آئے تو یہاں آپ 3 سے 5 لے گئے. اور امریکہ میں آپ نے ماشاءاللہ وہاں بھی بند ہوئی فلائٹس کے باوجود آپ نے وہاں بزنس لے کے دیا. تو ایسا کیا آپ کے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ ہے, کرتے کیا ہیں آپ؟ اصل میں ایسا بیسیکلی آپ دیکھیں کہ 2 امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں فار اینی بزنس. سب سے پہلے آپ کو 2 چیزوں پہ اگر کنٹرول ہے تو آئی اسٹرانگلی بلیو کہ آپ چیزوں کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. نمبر 1 از کہ جی آپ کا پروڈکٹ جو ہے اس کی کنزیومر نیڈز کیا ہیں. آپ کے پاس اگر آپ کے پاس پراپر انفارمیشن ہے کہ آپ کا کنزیومر, آپ کا اینڈ یوزر کیا چیز چاہتا ہے, تو وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ میٹر کرتی ہے. اور آپ اپنا پروڈکٹ اس کے مطابق میک کر لیں تو آئی اسٹرانگلی بلیو کہ آپ کا کبھی بھی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوگی. دوسری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے مارکیٹ انٹیلیجنس. اٹس آل اباؤٹ دی مارکیٹ انٹیلیجنس کہ آپ کے کمپیٹیٹرز جو ہیں سیم پروڈکٹ کس طریقے سے دے رہے ہیں, کیا چیزیں دے رہے ہیں. اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے, ان دونوں پرنسپلز کے اوپر کام کرتے ہوئے کہ کنزیومر نیڈ کیا ہے اور مارکیٹ انٹیلیجنس کے اوپر نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو بھی پروموشن ہوئی ہے ہماری وہ اسی بیسس کے اوپر ہوئی ہے. اچھا, آپ یہی آپ کا ماڈل تھا لاہور میں بھی, یہی ماڈل تھا آپ کا ملائیشیا میں اور یہی یہاں اپلائی کیا؟ جی جی بالکل. آپ کی نظر میں مارکیٹ انٹیلیجنس جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. مارکیٹ انٹیلیجنس کے لیے آپ کوئی اسپائنگ ایجنٹس ہائر کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کس طرح آپ کو ایگزیکٹ جو ہے وہ نبض پہ ہاتھ کیسے رکھتے ہیں؟ اگین 2-3 چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں کہ بیسیکلی ہمارے پاس کچھ چیزوں کا ایکسیس ہوتا ہے. ویب سائٹس ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کو تمام ایئر لائنس کا ڈیٹا بھی اویلیبل ہوتا ہے کہ جی کتنا ٹوٹل مارکیٹ سائز کیا ہے, اس کے اندر آپ کا مارکیٹ شیئر کیا ہے, باقی ایئر لائنس کتنا شیئر کون سے سیکٹر کے اوپر کتنا پیسنجر اٹھا رہی ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جی آپ کے پاس اس کو. اور سیکنڈلی جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, جس کا کوئی میچ نہیں ہے, کیا یو ہیو ٹو بی ان دی مارکیٹ. اگر آپ مارکیٹ کے اندر پراپرلی وزٹ کر رہے ہیں تمام ایجنٹس کے پاس, کمیونٹی کے اندر, تو آپ کے پاس وہ انفارمیشن ہوگی اور اس بیسس کے اوپر آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ جی کیا مارکیٹ کی نیڈ ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو ایک بہترین ڈیٹا انالسٹ ہونا چاہیے, اور دوسرا آپ کو فرینڈلی ہونا چاہیے. مارکیٹ میں جائیں, ایجنٹ سے ملیں, لوگوں سے انٹریکشن زیادہ سے زیادہ بڑھائیں اور وہاں سے فیڈ بیک لے کے آپ اپنی پالیسی بنائیں. بالکل, اس کی بیسس کے اوپر پروڈکٹ کو اپنے کو آپ جو بھی آپ نے چینج کرنا ہے. جیسے میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ نے کوشچن بھی کیا کہ آپ ایسی کیا چیز ڈفرینٹ کرتے ہیں. ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں, اس وقت ہم ٹورانٹو میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے جیسے ہی میں نے مارکیٹ کے اندر یہاں پہ جب جوائن کیا 2015 نومبر 2 کو, تو آن دا ویری فرسٹ ڈے آئی وینٹ ٹو دی مارکیٹ. میں تمام ٹریول ایجنٹس کے پاس گیا, ان سے جا کے پوچھا کہ ان کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے اور سیل کیوں اتنی کم ہوئی ہے, جو کہ PIA کا مارکیٹ شیئر تھوڑا کم ہوا تھا. تو جب ان سے یہ ساری انفارمیشن لی تو اس سے جو انہوں نے مجھے فیڈ بیک دیا, اس بیسس کے اوپر میں نے ڈے آف آپریشنز ڈیسائیڈ کیے. ڈے آف آپریشن ہر جگہ کے لیے, ہر فلائٹ کے لیے ایک ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. پیسنجر کو ہمیں بیس بنانا ہے کہ جی کہاں پہ ہے. جیسے میں اگزامپل دوں کہ جیسے آپ نے بھی پہلے ریفرنس دیا کہ جی ہم نے 4تھی فلائٹ میں نے جب سٹارٹ کی تو اس کے اندر ہم نے لاہور کا سیکٹر ڈیسائیڈ کیا کہ یار اس وقت مارکیٹ سائز اگر میں دیکھوں تو سب سے زیادہ ڈیمانڈ از فار لاہور سیکٹر. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس بیسس کے اوپر لاہور کو ڈیسائیڈ کر لیا. اس کے بعد ڈے آف آپریشن مجھے سلیکٹ کرنا تھا. تو یہ ایک دفعہ اٹیمپٹ پہلے بھی ہو چکی تھی جس کے اندر انہوں نے ڈے آف آپریشن تھرسڈے کیا تھا. سو آئی ڈیسائیڈڈ کہ نہیں یار, میں نے جب فیڈ بیک لیا تو اس کی بیسس کے اوپر پتہ لگا کہ نہیں, فرائیڈے ول بی اے بیٹر آپشن. اور امیجیٹلی ہم نے فرائیڈے کا ڈیسائیڈ کر لیا. صرف اس ڈے آف آپریشن سے 4th فلائٹ کو ایڈ کرنے سے فرسٹ ایئر کے اندر ہم نے 9000 پیسنجرز انکریز کیا. اچھا,
अगेन टाइमिंग्स कौन से टाइम के ऊपर फ्लाइट जाए जो कि कन्वीनियंस हो फॉर ऑल द पैसेंजर्स, उसके अंदर हमने इवनिंग की फ्लाइट्स डिसाइड की। अच्छा। उसके अंदर 101 फैक्टर्स और भी थे। आप यहाँ पे देखें जो पैसेंजर हमारा ट्रैवल कर रहा है उसके अंदर अगर आप ये एक चीज़ देखें, यहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, दे प्रेफर कि जी शाम तक वो काम 5 बजे तक काम करें और उसके बाद वो ट्रैवल करें। एट दैट टाइम हमने फ़्लाइटों का टाइम मैंने 8 बजे रखा, रीज़न बीइंग कि लोग अपना सारे जॉब्स वॉब से क्लियर होके आए। वीकेंड रखा, फ्राइडे रखा, ताकि लोग अपने उनको छुट्टियां वीक पूरा अपनी जॉब करके, क्योंकि लोगों को ये भी होता है ना कि अपना वीक कंप्लीट करें अपनी जॉब का करें और फिर आगे करें। तो टाइमिंग्स के ऊपर हमने देखा। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि बैगेज अलाउंस हमारा क्या है। हमारे यहाँ ट्रेंड ज़्यादा है कि हम लोगों के तोहफे तहफ भी ज़्यादा लेके जाते हैं और फिर इतने दूर से जाते हैं और साल में एक आध दफ़ा ही जाते हैं, लेकिन इवन देन बाकी कैरियर्स जो थे वो 23 kg दे रहे थे। तो आई डिसाइडेड कि नहीं हमें कोई कंपैरेटिव एज होना चाहिए हमारे पास, और उस बेसिस के ऊपर हमने 28 kg कर दिया। तो हमारा बैगेज अलाउंस जो था वो 28 kg हो गया। टाइमिंग्स की मैंने बात की। फिर एक और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि हमारा बिजनेस सिर्फ टोरंटो का नहीं है, हमारी कम्युनिटी विद इन दी टोरंटो नहीं है, हमारे पास कैलगरी में, वैंकूवर में, मॉन्ट्रियल में, सस्काटून में, रजाइना में, फॉर दैट मैटर ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ कनाडा के अंदर भी पाकिस्तानी हमारे वहाँ से लोग आते हैं यहाँ। तो हमने इंटरलाइन एग्रीमेंट्स को अपने एयर कनाडा के साथ मैंने इमीडिएटली टेकअप किया, उनके साथ हमने एग्रीमेंट्स किए। वेस्ट जेट के साथ हमने दोबारा एग्रीमेंट किया, वो एग्रीमेंट रिवाइज किया और उसके अंदर इंटरेस्टिंगली हमने उनसे थोड़ा सा डिस्काउंट भी लिया। कितने % डिस्काउंट आता है? तकरीबन हमने 30% डिस्काउंट लिया उस वक्त उनसे, तो हमारे फेयर्स बड़े कंपैरेटिव हो गए। तो अब आप जो है टिकट, एक बंदा वैंकूवर से, कैलगरी से, सस्काटून से या मॉन्ट्रियल, ऑटवा से आता है एयर कनाडा का टिकट लेके आपके थ्रू, आपके एजेंट के थ्रू, तो उसको वो टिकट वैसे रूटीन में वो जितने का भी लेता है उसे 30% लेस मिलेगा। हाँ, अगर वो कनेक्टिंग उस आगे PIA में जा रहा है तो इसके अंदर दो चीजें हैं। जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए, जो हमारा जिसको हम स्पेशल प्रोरेटेड एग्रीमेंट्स कहते हैं, SPAs कहते हैं इसे, वो बेसिकली एयरलाइन टू एयरलाइन होता है। अगर कोई पैसेंजर डायरेक्टली कोई टिकट ले रहा है, सेपरेट टिकट ले रहा है फ्रॉम लेट्स से रजाइना टू टोरंटो, दैट विल बी अ डिफरेंट प्राइस। लेकिन बीइंग एन एयरलाइन टिकट जो हमारे साथ है वो एक डिफरेंट प्राइस होगी। अब जो भी टिकट लेगा, जो रजाइना से अपनी जर्नी को इनिशिएट करेगा, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो टिकट PIA का होगा। अच्छा, इट हैज नथिंग टू डू विद वेस्ट जेट और एयर कनाडा, या उनका टिकट नहीं होगा, वो टिकट हमारा ही होगा, लेकिन एज पर द एग्रीमेंट वो हमारे पैसेंजर को ऑनर करेंगे ऑन दोस पर्टिकुलर फ्लाइट्स। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि आपने उसको देखा। और इसकी बेसिस के ऊपर, आई एम सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन इसी की बेसिस के ऊपर हमने अच्छा बिजनेस डेवलप कर लिया। आपको अंदाजा है कितने % उससे इंक्रीज हुआ? देखें, जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि 45 एट एन एवरेज 45 पैसेंजर्स मेरे एक फ्लाइट के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, अभी हम इस पे और भी काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 60 से टू 75 पैसेंजर्स हर फ्लाइट पे आपका आना चाहिए। तो जैसे अभी हमने 5 फ्लाइटें की हैं, तो बहुत जल्द हम इंशाल्लाह ताला 6ठी फ्लाइट के लिए भी तैयार हो जाएंगे। आपकी अब हफ्ते में 5 फ्लाइट्स टोरंटो से पाकिस्तान जाती हैं, ऑक्यूपेंसी कितनी है, कितने % कह सकते हैं? हमारी माशाल्लाह जी एवरेज जो सारा साल की जो एवरेज है वो तकरीबन 86% है, जिसके अंदर लीन सीजन्स भी आते हैं, लेकिन ओवरऑल हमारी जो वो है सीट फैक्टर है दैट इज 86%। आजकल पीक सीजन्स में या शोल्डर सीजन के अंदर मैंने 3 सीजन्स यहाँ पे रखे हुए हैं, लीन, शोल्डर एंड पीक। लीन कौन कौन सा हो गया? बेसिकली लीन के अंदर जो ज्यादा हमारा कंसिडर किया जाता है वो अप्रैल में कंसिडर किया जाता है, और उसमें टिकट सस्ती तरीन होती है। उसमें बिल्कुल ऑब्वियसली जैसे हमारा रेवेन्यू मैनेजमेंट का सिस्टम है और नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर फ्लाइट जो जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है, टिकट की जो है वो प्राइस बढ़ जाती है, जस्ट लाइक विद अदर कैरियर्स। तमाम रफली अप्रैल महीने में अगर कोई पाकिस्तान जाना चाहे तो कितने में टिकट मिल जाती है? फिर अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि ये वाला बेस करता है फ्लाइट टू फ्लाइट। यू नेवर नो कि एक फ्लाइट अगर आपकी रीजनेबली भरी हुई है तो उसकी प्राइस ज्यादा होगी, 1200 की टिकट आ जाती है, इतनी मिनिमम 1300 1200 1300 आ जाती है। दूसरा सीजन आपका कौन सा हुआ? शोल्डर सीजन। उसके अंदर एवरेज हमारा जो फेयर है वो 1600 के करीब, 1500, 1400 से 1600। कौन से मंथ से? वो जितने पीक सीजन है उनसे पहले वाला जो थोड़ा सा पीरियड होता है उसको शोल्डर कहते हैं, उसको हम शोल्डर। उसमें 1500-1600 है, 1400 से भी 1400 से 1600। और जो आपके पीक सीजन है वो कौन से आते हैं? बेसिकली जैसे दिसंबर है हमारा, जून का एरिया है हमारा, तो उसके अंदर वो जून जुलाई अगस्त, बिल्कुल जी बिल्कुल, वो जो छुट्टियों का पीरियड है, हमारे कुछ त्योहार हैं ईद के ऊपर, इसको हम फ्लाइट टू फ्लाइट के ऊपर चेंज वेरी कर रहे होते हैं। ठीक है। और एजेंट्स को कमीशन कितने % आप देते हैं PIA वाले?
बेसिकली हमारे कमिशनेबल फेयर्स हैं जी, हमारा तकरीबन 9% कमीशन होता है टू आवर कंसोलिडेटर्स। अच्छा, मैं आपको, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हुआ सिर्फ पब्लिक का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं ट्रैवल एजेंट्स के भी मसाइल मुझे पता हैं। उनका मसला ये है, वो कहते हैं कि ये 9% आप जो देते हैं, और मुझे ये भी पता है कि साल के एंड पे उनकी सेल, सॉरी ट्रैवल एजेंट्स भाइयों, मैं पूरी आपकी बात डिस्क्लोज कर रहा हूँ नाजरीन के लिए भी, कि आपको कमीशन मिलता है तकरीबन 9%, और साल के एंड पे ओवरऑल सेल पे 1 to 3% आपको मिलता है। वो कहते हैं जी कि हमारे साथ PIA जो हमें दे रही है परसेंटेज, ये कोई बड़ी परसेंटेज नहीं है, हमें दूसरी एयरलाइन से बहुत अच्छी परसेंटेज मिल जाती है। आई एम श्योर कि ये आपके लेवल पे डिसीजन करने वाला नहीं है, ये आपके हेड ऑफिस में वहाँ बैठ के ये चीज़ें डिसाइड होती हैं, लेकिन उनका एक शिकवा है कि ये 9% या साल के एंड पे 3%, ये कोई बड़ी नहीं है बात, एक बात। दूसरा उनका कहना यह है कि हमें टारगेट्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें टारगेट्स दिया गया है 1 मिलियन का, और हमने 980 कर लिया है और आखिरी 20 नहीं किया, तो हमें साल के एंड पे उस 980 का कोई रिवार्ड नहीं मिलता। हमें कहते हैं कि आपने टारगेट नहीं पूरा किया, इसलिए आपको कोई रिवार्ड नहीं है। तो ये क्या है मसला ट्रैवल एजेंट्स का? अच्छा फैज साहब, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरे हिसाब से हमारा जो वो है इंसेंटिव है वो बहुत अच्छा है बाकी एज़ कम्पेयर टू दी अदर कैरियर्स। इसी तरह जो कमीशन की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली हमारा 9% जो है बाकी कैरियर से बेहतर है। ऐसी बात नहीं है कि जी हमारा कमीशन जो है वो कम है बाकी कैरियर से, जो मार्केट में रहने के लिए हम कम कर नहीं सकते। ठीक है, बिजनेस लेना है, जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट इंटेलिजेंस की बेसिस ही सिर्फ ये है कि यार बाकी अगर कोई कंपैटिटर्स आपसे बेहतर कोई चीज़ ऑफर कर रहा है, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी मोर देन 90% ऑफ द सेलिंग इज थ्रू आवर दी ट्रैवल एजेंट्स। तो हमारे लिए इनका अपने साथ इन्वॉल्व रखना, इनको अपने साथ इंसेंटिव्स देना, वो जैसे कि बाकी एयरलाइंस देती हैं वो हम देते हैं, और ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक आपने बात की कि 980,000 हो गया है और 20,000 नहीं हुआ, तो देखें ये जो टारगेट है ये हम राइट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ईयर दे देते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये लास्ट मोमेंट का दिया हुआ टारगेट है। तो मेरे ख्याल में ये हमारा बनता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि वो लोग उसको देखें कि यार अगर हमारी 20,000 का डेफिसिट है तो वो उसको मेक श्योर करें कि वो मीट करें। हर चीज़ के SOPs होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, वो होता है। तो हम भी कल को जवाबदेह हैं अपने डिफरेंट लेवल के ऊपर। तो अगर 980 नहीं किया तो ये उनके एंड पे मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है एज़ कम्पेयर टू दी एयरलाइन। नाज़रीन कराम, अभी हम वक्फे पे चलेंगे, लेकिन वक्फे पे जाने से पहले आपको बता दें कि टोरंटो, कनाडा और नॉर्थ अमेरिका ये इतने इंपॉर्टेंट हैं एयरलाइंस के लिए कि फॉर एग्जांपल एमिरेट्स एयरलाइन और इत्तेहाद एयरलाइन की UAE की एक स्टडी आई है उनकी कि 2025 में 2025 में UAE के GDP में 22% शेयर उनकी एयरलाइंस का होगा। और अभी आपको बताते चलें ये भी कि टोरंटो में कुछ अर्सा पहले जब चौथी फ्लाइट एमिरेट्स एयरलाइन वाले टोरंटो लेकर आना चाहते थे तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने, कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्हें इसलिए रोका गया, उन्होंने कहा हमारे पास जो अदाद शुमार आ रहे हैं उसके मुताबिक दुबई से आपके UAE नेशनल इतने टोरंटो नहीं आना चाहते। आप ये बिज़नेस जो ले रहे हैं, आप इंडिया और पाकिस्तान के लोग यहाँ लेके आना चाहते हैं अपनी एयरलाइंस पे। तो ये हक तलफी है उन एयरलाइंस की जो इंडिया और पाकिस्तान से ओरिजिनेट होती हैं, इसलिए हम आपको चौथी फ्लाइट टोरंटो के लिए नहीं देंगे। वो बात इतनी बड़ी कि UAE और कनाडा के ताल्लुकात एक मौके पे आकर रुक गए। इसलिए ये एयरलाइंस का बिज़नेस इस तरह नहीं है कि जस्ट अ बिज़नेस। ये अगर बात ख़राब हो, बिगड़ जाए, तो ये कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़राब होने तक बात पहुंच जाती है। और अगर इनका बिज़नेस अच्छा होता रहे तो ये दो मुल्कों के दरमियान और दो कौमों के दरमियान राब्ते और रिश्ते बढ़ाने में भी मददगार साबित होती है। और PIA के हवाले से एक और बात आपसे शेयर करता चलूँ कि आज से 5-6 साल पहले अटलांटिक एयरलाइन के फाउंडर रिचर्ड बेंसन से किसी ने पूछा कि कौन सी एयरलाइन, आज अगर तुम्हें कोई और एयरलाइन ख़रीदनी पड़े तो तुम कौन सी एयरलाइन ख़रीदोगे? तो रिचर्ड ने कहा द ओनली एयरलाइन विच आई एम इंटरेस्टेड टू बाय इज़ PIA। उससे पूछा गया कि PIA ही क्यों, पूरी दुनिया में इतनी एयरलाइंस हैं, तो आप अटलांटिक एयरलाइन के फाउंडिंग ओनर हो और इतना बिजनेस तुमने किया है, फिर PIA पे तुम्हारी नज़र क्यों है? तो उसने कहा एक तो पाकिस्तान की आबादी और दूसरा पाकिस्तान के लोगों का अपनी एयरलाइन से जो प्यार है, जो मोहब्बत है उनकी, और जितने ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, मेरे ख्याल में अगर आज मुझे कोई दूसरी एयरलाइन ख़रीदनी पड़े तो वो PIA होगी। नाज़रीन कराम, स्टे विद अस, वील बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Ladies and gentlemen, a day in the life of a recording artist can be pretty crazy. It's a balancing act and sometimes a scheduling nightmare. Just like in family life, communication and organization are everything. I have no idea how artists did it back in the day, but we rely heavily on our phones for everything. It keeps us connected to our families and our fans. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 12واں کھلاڑی. میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا، اور آج ہمارے پاس جو معزز مہمان ہیں وہ PIA کینیڈا اور USA کے کنٹری مینیجر جناب ڈاکٹر محمد عبد المقدم خان صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ کتنا پیسنجر یہاں سے ٹریول کرتا ہے؟ اندازاً کوئی آپ کے پاس فگرز ہوں گے؟ ہمارے پاس یہ ایوریج ہر سال جو ہے 48 to 50,000 ابھی تک کر رہا تھا. اب ود دی انکریز آف دی ففتھ فلائٹ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ اب اس سے کافی زیادہ ہوگا. 48 to 50,000 ٹورانٹو سے پاکستان ٹریول کرتا ہے سالانہ پیسنجر. مارکیٹ شیئر کی بات کریں تو آپ کے پاس کتنا مارکیٹ شیئر کتنا ہے؟ جیسے مارکیٹ شیئر جو ہے جی، اس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس لاہور اور اسلام آباد کے لیے اس وقت 81% آف دی مارکیٹ شیئر از ود PIA. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 100 لوگ پاکستان جا رہے ہیں، اس میں سے 81 لاہور اور اسلام آباد جا رہے ہیں، تو 81 جو ہیں وہ PIA پہ ٹریول کر رہے ہیں اور 19 لوگ جو ہیں ڈفرینٹ کیریئرز کے اوپر کر رہے ہیں، جس میں کسی کا 6% ہے، کسی کا 7% ہے اور کسی کا 2% ہے. کراچی کے لیے ہمارا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ اس وقت 67% ہے. اچھا، یہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے سلیکشن کی فار کراچی، اس لیے کہ پہلے لوگوں کے پاس ہفتے میں فلائٹ ایک کی آپشن ہوتی تھی، تو مڈ ویک کے اندر اگر کوئی پیسنجر واپس آنا چاہ رہا تھا تو اس کو پرابلم ہوتی تھی کہ جی اس کو ویٹ کرنا پڑتا تھا فار 1 ویک. تو اس لیے ہم نے جب یہ والی ایڈ کی ہے، آپ کے اس پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ ہماری 2 فلائٹیں جا چکی ہیں ابھی تک.
پہلی فلائٹ ہماری 92% آف دی سیٹ فیکٹر کے اوپر گئی ہے, اور کل والی فلائٹ جو ہے وہ 99.03% آف دی سیٹ فیکٹر کے اوپر گئی ہے. تو ماشاءاللہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو بزنس ہے بہت بہتر ہے اور رہے گا اور بہت مزید فلرش کرے گا. اچھا, آپ کینیڈا کے علاوہ یو ایس کا بھی آپ کے پاس چارج تھا. ناظرین کرام, یو ایس اے سے پی آئی اے کی فلائٹس کچھ عرصہ پہلے بند ہو گئیں. ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیں گے کیوں بند ہوئیں, لیکن جب بند ہوئیں تو وہاں اس وقت $8.5 لاکھ کا بزنس ہو رہا تھا. پھر وہ بزنس کہاں گیا, اور اگر یہ بچانے میں کامیاب ہوئے تو کس طرح انہوں نے بچایا, اور بغیر فلائٹس کے کیسے بچایا ڈاکٹر صاحب؟ اس کے اندر جی جیسے میں نے پہلے ہم نے بات کی ہے اسپیشل پروریٹڈ ایگریمنٹس کی, تو ہم نے ایس پی ایز کیے ود دی ڈفرنٹ ایئر لائنس. اب ہم پیسنجرز جو ہے بند کیوں ہوئے تھے پی آئی اے وہاں سے؟ بند کا کچھ آپریشنل کاسٹ ہماری وہاں پہ شاید زیادہ تھی تو وہ پروفٹ میں نہیں. نیو یارک, ہیوسٹن اور شکاگو جی, 3 جگہ سے جا رہی تھی, مختلف جگہوں ٹائموں پہ جاتی رہی ہیں, لیکن آخر میں کوئی فلائٹ ڈائریکٹ نہیں جا رہی پی آئی اے کی اس وقت کوئی نہیں جا رہی جی. چانسز ہیں کہ دوبارہ کھلے؟ بالکل, میری جو مینجمنٹ ہے ایئر مارشل صاحب ارشد ملک صاحب, وہ اس کے اوپر کافی ورکنگ کر رہے ہیں. بیسیکلی انہی کا یہ ویژن ہے جو کہ آج یہ ایئر لائن جو ہے وہ آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ سینیریو میں آتی جا رہی ہے. جیسے آپ اپنے انٹرو میں بھی بتا چکے ہیں کہ جی ہم اس سال پہلی دفعہ آپریشنل پروفٹ میں بھی آ گئے ہیں, تو اس کے اوپر بھی وہ کام کر رہے ہیں. کوشش ہماری یہی تھی کہ جی ہم نان سٹاپ فلائٹ جیسے کہ ٹورنٹو کی فلائٹ ہے اسی طرح اس کے ساتھ انہوں نے یہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے ود دی ٹی ایس سے. آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ جی جلدی وہ فائنل ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہوگی. جہاں تک آپ اس کا فیئر کا بتا رہے تھے, تو ہم نے جیسے میں نے کہا کہ ایس پی ایز کرنے کے بعد اب ہم اپنا پیسنجر وہاں کا مارکیٹ کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے. وہ مارکیٹ ابھی بھی ہمارے پاس ہے اور ہم وہاں سے پیسنجر ٹورنٹو لے کر آ رہے ہیں. انہی ایس پی ایز پورے امریکہ سے لے کے آ رہے ہیں جی جی, نیو یارک سے صرف نہیں, نیو یارک سے نہیں, پورے امریکہ سے ہمارے ایگریمنٹس ہیں اور ڈفرنٹ ایئر لائنس کے ساتھ یہاں ٹورنٹو لے کر آ رہے ہیں اور ٹورنٹو سے آگے پی آئی اے کے جہاز کے اوپر آگے جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کی سیلز تو پھر امریکہ والے پیسنجرز نے بڑھائی؟ نہیں, بیسیکلی وہاں کی سیلز علیحدہ ہے, وہ والی سیلز علیحدہ ہے, یہاں کی علیحدہ ہے. اور اسی طرح یہ صرف یہ نہیں کہ وہ ادھر آ رہے ہیں, بلکہ ہم نے کچھ ایگریمنٹس کیے ہیں جو کہ یورپین ڈیسٹینیشنز کے اوپر بھی جا رہے ہیں. اس کے اندر وہ یہاں سے لنڈن جاتے ہیں یا یورپ جاتے ہیں اور وہاں سے پی آئی اے کی فلائٹ لے کے آگے جا رہے ہیں. اچھا, تو وہاں سے بھی آپ ادھر بھی کنیکٹ ہونے کرا رہے ہیں؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہاں جس طرح جو مجھے فگرز ملے ہیں کہ $8.5 لاکھ وہاں سیل تھی, اب اسے بچانے میں کہاں تک آپ کامیاب ہوئے ہیں؟ ہاں جی, ہم آلموسٹ 80% آف دی سیل کے اوپر واپس آ گئے ہیں. جی جی, وداؤٹ دی ڈائریکٹ فلائٹ, ڈائریکٹ آپریشن آف پی آئی اے. اب امریکہ میں رہنے والے ہمارے جو ناظرین ہیں, پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان کو ہم کیا ڈھارس بنائیں کہ کب تک نیو یارک, شکاگو یا ہیوسٹن سے پی آئی اے کی فلائٹس شروع ہو جائیں گی دوبارہ؟ بس جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جی اس پہ میری مینجمنٹ کافی کام کر رہی ہے. ہمارے جو سی ای او ہیں پریزیڈنٹ صاحب, وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم ایکسپیکٹنگ کہ بہت جلد شروع ہو جائیں گی, لیکن فائنل وہی بتا سکتے ہیں. کینیڈا میں اگر آپ سے پوچھا جائے, کیونکہ آپ کنٹری مینیجر 4 سال رہے ہیں, تو آپ سے زیادہ بہتر کوئی بندہ نہیں بتا سکتا, ٹورنٹو کے بعد اگر دوسرا اسٹیشن ہو تو کیا وہ مونٹریال ہو, کیلگری ہو, وینکوور ہو, کون سا اسٹیشن ہونا چاہیے؟ اگر آپ دیکھیں پھر ایڈجوائننگ ایریا کو ہمیں دیکھتے ہوئے اگر دیکھنا ہے تو سب سے زیادہ میرے حساب سے کیلگری کا بزنس ہے مارکیٹ کے اندر. ٹھیک ہے, اس لیے کہ رجائنا, سیسکٹون اور یہ سارا جو ایریا ہے وہ وہاں پہ اس ایریا سے ہو سکتے ہیں. اور ویسے بھی نمبر آف پیسنجر زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر انٹیریئر پوائنٹس آف کینیڈا. ایک اور بات ہمارے یہ بھی شاید سوچنے میں آتی ہے, جس طرح کچھ دن پہلے قونصل جنرل عمران صدیقی صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے ٹورنٹو قونصلیٹ سے تقریباً 600 سے 700 سکھ یاتریوں نے ویزے لگوائے. ابھی جب وہ بابا گرو نانک جی کی 550ویں سالگرہ تھی, اس پہ جانے کے لیے 600 سے 700 صرف ٹورنٹو سے ویزے لگوائے. اگر سکھ لوگوں نے, سکھ برادری کے لوگوں نے, تو ظاہر ہے آٹوا سے اور باقی قونصلیٹ سے بھی ویزے لگے ہوں گے. تو یہ نمبر ادھر سے تو نہیں بڑھا, اور کیا سکھ بخوشی جا رہے ہیں پی آئی اے پہ, یا کوئی مسئلہ ہے ان کا بھی؟ بالکل, ہم ان کے ساتھ بھی ٹیک اپ کیا ہوا ہے جی ہم نے سکھ یاتریز کا. بیسیکلی سکھ یاتریز کی 2 دفعہ موومنٹ ہوتی ہے پورے سال کے اندر, ایک مارچ میں جو ان کی ریلیجس ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ایک مارچ میں اور ایک نومبر میں. اس کے ساتھ ہماری ان کوآرڈینیشن ہے, اسپیشلی جو پرائم منسٹر کے اس نئے جو انہوں نے کرتارپور کا وہ ڈیولپ کیا ہے, اوپن کیا, تو اس کے بعد ان کی وہ ہے. تو ہم ایکسپیکٹنگ کہ جی کافی جا بھی رہے ہیں اور فردر ایکچوئل اب جانا شروع کریں گے پی آئی پہ. ناظرین کرام, ایک اور مسئلہ افغانیوں کا اور سکھوں کا یہ بھی ہے کہ وہ جب پاکستان جاتے ہیں دے نیڈ ڈبل انٹری ویزا. ڈبل انٹری ویزا نہیں مل رہا. ڈبل انٹری ویزا کا کیا چکر ہے؟ کیونکہ افغانیوں کو اگر اور سکھ یاتریوں کو ڈبل انٹری ویزا مل جائے تو وہ شاید یہ ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوگا کہ یہاں ٹورنٹو سے سیدھے جائیں اسلام آباد, اور اسلام آباد سے وہ آگے کابل چلے جائیں, اور واپسی پہ کابل سے اسلام آباد سے پھر واپس آ جائیں. اسی طرح
لاہور جائیں, لاہور وہ اپنا ننکانہ صاحب, حسن عبدال جہاں انہوں نے جانا ہے جا کے وہ انڈیا جائیں, واپسی سے پھر وہ پاکستان آئیں, پھر وہاں جائیں کرتارپور اور ننکانہ صاحب اور واپس پھر آ جائیں. تو انہیں ڈبل انٹری چاہیے, ایک دفعہ پاکستان میں جاتے ہوئے, ایک دفعہ واپس آتے ہوئے. ڈبل انٹری کا ان کا کیا مسئلہ ہے؟ جی بالکل یہ ریکوائرمنٹ ہے ہمارے کابل والے پیسنجرز کے لیے بھی اور سکھ یاتریز کے لیے بھی, اور ڈبل انٹری ریکوائرمنٹ ہے. ہم نے یہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے ود دی کانسلیٹ آلسو, اور آئی ہیو بین انفارم بائی دی کانسلیٹ کہ جی کہ وہ انہوں نے ٹیک اپ کر لیا ود دی منسٹری آف انٹیریئر اینڈ دے آر ایکسپیکٹنگ کہ جی اٹ ول بی ڈن ویری سون. اچھا, ٹریول ایجنٹس کی تو آپ نے بات بتا دی. عام لوگوں کو ایک بات جو ہمارے ٹریول ایجنٹ بھائی نہیں بتاتے, سوری میں ٹریول ایجنٹ سے سوری کر رہا ہوں کہ ان کی بات میں یہاں انہیں بھی تھوڑا سا بتا رہا ہوں کہ وہ کیا غلطی کر رہے ہیں. یہاں سے جو لوگ پاکستان جاتے ہیں آپ انہیں ایک ٹکٹ اضافی دیتے ہیں کسی بھی شہر جانے کا, کہ ود ان 24 آور اگر وہ اسلام آباد پہنچے ہیں اور اسلام آباد سے کراچی یا لاہور جانا چاہتے ہیں تو آپ انہیں فری ٹکٹ دیتے ہیں. اور اگر وہ کچھ دن بریک لگا کے آگے جانا چاہتے ہیں, 2 3 4 6 دن بعد اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ شاید $50 میں انہیں ٹکٹ دیتے ہیں. یہ بات ہمارے ٹریول ایجنٹ لوگوں کو نہیں بتاتے. اچھا, اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے تو ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے تمام ٹریول ایجنٹس کو کہ جی یہ ضرور آگے کمیونیکیٹ کریں جو بھی پیسنجر جانا چاہتا ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جی ہمارا ایک ڈومیسٹک سیکٹر فری ہے پرووائڈیڈ کہ ود ان 24 آورس کے اندر وہ ٹریول کریں, اور اگر وہ اسٹاپ اوور لینا چاہتے ہیں تو ہم $50 چارج کر رہے ہیں. یہ انفارمیشن ہم نے ریسنٹلی جو ہے اپنے ایجنٹس کو دوبارہ بھی فارورڈ کی ہے, اور سیکنڈلی یہ کہ ہم اس کو ایڈورٹائزنگ کے طور کے اوپر بھی کے ٹول کے طور پہ بھی کریں گے, لیکن یہ انفارمیشن ہماری ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے. ایک اور بات پی آئی اے کی, کبھی وقت تھا جب پی اے میں جاتے تھے تو ہمیں وہاں ٹیلی ویژن ملتا تھا, موویز دیکھنے کو ملتی تھیں. فار ایگزامپل ٹورانٹو سے ایک بندہ اسلام آباد لاہور یا کراچی جا رہا ہے, 15-16 گھنٹے کی اس کی فلائٹ ہے, تو وہ تو بیچارہ بور ہو جائے گا. آپ اسے چائے پانی کھانا 1 دفعہ 2 دفعہ دے دیں گے, اس کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اور اگر اس کے ساتھ رائٹ لیفٹ پہ کوئی بندہ بھی ٹھیک خوش اخلاق نہیں بیٹھا ہوا تو وہ تو انتہائی بور ہوگا. ٹیلی ویژن کیوں نہیں ہے آپ کی ایئر لائن میں؟ فیض صاحب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, بالکل مینجمنٹ اس کو بڑا سیریسلی لے رہی ہے, اور اس میں انہوں نے ٹینڈر بھی کر دیا ہے. تو جیسے ہی یہ فائنلائز ہوگا تو میری بلکہ سی او سے ڈائریکٹلی اس چیز کے اوپر بات ہوئی ہے, اینڈ دے ہیو گیون می اے کمٹمنٹ کہ جی سب سے پہلے اسٹارٹ ہونے لگا ہے ان ویری نیئر فیوچر فرام ٹورانٹو. اچھا, ٹورانٹو سے اسٹارٹ ہوگا؟ جی جی انشاءاللہ. کوئی مہنگا سودا تو نہیں ہے یہ انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرنا؟ یہ تو زیادہ کمنٹ وہ لوگ کر سکیں گے, لیکن آبویسلی انٹرٹینمنٹ جو ہے ایک خرچے والا کام ہوگا. ناظرین کرام, آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ پی آئی اے کے جہازوں میں انٹرٹینمنٹ سسٹم نیا لگنے جا رہا ہے, اور پہلی فلائٹ جس میں یہ انٹرٹینمنٹ سسٹم آپ کو دستیاب ہوگا وہ ٹورانٹو سے شروع ہوگی. اب آتے ہیں بلک ہیڈ کا. بڑی سفارشیں ہوتی ہیں, کالیں ہوتی ہیں لوگوں کی کہ بلک ہیڈ سیٹ دیں. ظاہر اسپیشلی جو فیملیز کے ساتھ, چھوٹے بچوں کے ساتھ لوگ جو سفر کر رہے ہیں انہیں تھوڑی سی سپیس چاہیے ہوتی ہے, تو بلک ہیڈ جو آگے کی سیٹیں ہوتی ہیں انہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں. سفارشوں میں پہلے ملتی تھیں, اب بھی سفارشیں ملتی ہیں یا اب آپ نے کچھ اس کا سسٹم بنا لیا ہے؟ نہیں فیاض صاحب, یہ اب ساری سسٹم جو ہے آن لائن ہو گیا, اور ہم نے بلک ہیڈ کے چارجز لگا دیے ہیں. جو لیگ سپیس کی سیٹس ہیں اس کے اوپر اکانومی میں $60 اور بزنس کلاس میں $70. ایون اب تو ہم نے یہ بھی کر دیا ہے کہ جو ریگولر سیٹس ہیں ہماری پورے ایئر کرافٹ کے اندر, اگر کسی نے پری ایلوکیٹ کرنی ہے تو وہ $15 کے اوپر اپنا کر لے گا. اینڈ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ کہ جیسے ہی ہم نے یہ کیا ہے, آئی واز سو مچ سرپرائز کہ جی امیجیٹلی اس کا اتنا پازیٹیو رسپانس آیا ہے. ایوری از ولنگ ٹو پے ناؤ. یہ ایک چیز بہت اچھی ہے کہ جی جو ہم سمجھ رہے تھے کہ تھوڑی ہمارے میں بھی ریلیکٹنسی تھی کہ جی پتہ نہیں یہ لوگ ایکسیپٹیبلٹی آئے گی کہ نہیں آئے گی, لیکن کین یو امیجن کہ آلموسٹ 100% آف دی بلک ہیڈ سیٹس جو ہیں وہ ایڈوانس میں سیل ہو جاتی ہیں بائی دی کمیونٹی ممبرز جو پیسنجرز ہمارے جا رہے ہیں. اسی طرح جو پری ایلوکیشن میں نے آپ کو کہا کہ ریگولر سیٹس کی بھی ہے وہ بھی ہونا شروع ہو گیا. آپ کو فرسٹ کیبن میں اب میں دیکھتا ہوں کہ سیٹیں نہیں مل رہی ہوتی, اور میں بلکہ انفیکٹ اپنے تمام ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اپنی پری ایلوکیشن کرائیں تاکہ ایئرپورٹ کی کسی قسم کی پرابلم سے بچنے کے لیے کہ سیٹیں جو آل ٹوگیدر ساتھ نہیں ملتی ہیں آپ لوگوں کو, تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سے پری ایلوکیٹ کرا لیں. اچھا, یہ آپ جو پیسے, ٹھیک ہے, اب تو لگتا ہے جس طرح یہاں لوکل کئی ایئر لائنز ہیں جو یہاں لوکل ٹریول کریں تو وہ پانی کی بوٹل کے بھی پیسے لیتے ہیں, آپ ان سے ہیڈ فون لیں تو اس کے بھی پیسے دیتے ہیں, ہر چیز کے پیسے ہوتے ہیں. آپ بھی کہیں آگے چل کے اب آپ نے سیٹیں لینے پہ پیسے لگا دیے ہیں $15-20 کہیں کھانے وانے پہ پیسے نہیں لگا دیں گے؟ نہیں سر, ایسا کوئی ہمارا پلان نہیں ہے, لیکن یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ والی چیزیں ایسی ہیں جو کہ فیسلٹی کے طور پہ لوگ اس کو لیتے ہیں, اور کچھ لوگوں کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے اور لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں,
اور باقی چیزوں پہ کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کے اوپر ہوگا سر. آپ نے اکانومی کے لیے بلک ہیڈ کے $60 رکھے اور بزنس کے لیے 70 رکھے. ویسے اگر ان کا ٹکٹ کمپیئر کیا جائے تو ٹکٹ اکانومی سے بزنس کا بہت مہنگا ہوتا ہے, لیکن بلک ہیڈ پہ آپ نے صرف $10 رکھے. کیا آپ امیر لوگوں پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے کہ وہ غریب نہ ہو جائیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بیسیکلی بزنس کلاس کے اندر جو پچ ہے وہ پہلے ہی زیادہ ہوتی ہے. گیپ جو ہے سیٹس کے درمیان آلموسٹ سب کا ہی برابر ہوتا ہے. صرف ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ لوگ انکریج ہوں, اور اگر ادھر بھی لیں تو ہم تھوڑا ریونیو زیادہ جنریٹ کر لیں. دیٹس دی اونلی ریزن. 4 سال آپ یہاں رہ کے گئے ہیں, میں نے کبھی آپ کو اپروچ نہیں کیا, حالانکہ میرا نیوز پیپر 2000 جو ہے آج سے کوئی 10-11 سال سے میں نیوز پیپر ریگولر یہاں سے چھاپ رہا ہوں, لیکن میں نے کبھی آپ کو کال کیا, نہ اپروچ کیا, نہ کبھی آپ کے آفس گیا, اور مجھے یہ بھی نہیں پتا پی اے کا آفس کہاں ہے. کبھی کوئی فیور نہیں مانگی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ٹورانٹو کے لوکل میڈیا کو دینے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کا, اشتہاروں کا کوئی بجٹ ہوتا ہے؟ ایز سچ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہوتا, لیکن جی ہم ضرور کچھ بیچ میں دیتے رہتے ہیں ایڈس, اور اس کی اپروول لیتے ہیں ڈائریکٹلی فرام دی ہیڈ آفس, اور اپروول لے کے ہم ضرور دیتے ہیں, ایڈز دیتے ہیں. اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں بالکل یہ بڑا خوشی سے یہ بات بتاؤں گا کہ جتنا میڈیا تھا یہاں پہ, ان لوگوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, اور پچھلے 4 سالوں کے اندر آپ ساروں کی طرف سے دیکھیں, جو بزنس ہے یہ ایک ٹیم ورک ہے. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ می. میری جو سیلز ٹیم ہے, میرا جو ہیڈ آفس ہے, میرے ہیڈ آفس کی جو مینجمنٹ ہے, جو ٹاپ مینجمنٹ ہے, جنہوں نے میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے کانفیڈنس شو کیا, اور مجھے جو چیز کی بھی میں نے اپروول مانگی وہ اپروول ٹائملی ملی, اس کی وجہ سے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے سی او ارشد ملک صاحب جو ہیں ایئر مارشل صاحب, ان کا ایک ویژن تھا کہ جی ہمیں کسٹمر سروس کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا ہے, پروڈکٹ کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا ہے. تو یہ پوری ٹیم, یہاں کا جو میرا سیلز ٹیم تھی, میری ایئرپورٹ ٹیم, سب لوگوں کی اس کے کمبینیشن کے ساتھ آج ہم اس لیول پہ کھڑے ہوئے. اچھا, میں اتنے عرصے سے یہاں ہوں, اور لیکن یہ بات پوچھنی بھی پڑتی ہے کیونکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرا جو مہمان ہوتا ہے 12واں کھلاڑی میں اس سے ہر وہ کوشچن پوچھوں جو دیکھنے والے کے ذہن میں ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ فیاض ولانا یا فیاض ولانا کے دوسرے جو صحافی ہیں جو پی اے کی بہت تعریف کرتے ہیں یا کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں سیل ادھر چلی گئی, نمبر آف فلائٹس بڑھ گئیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ صحافیوں کو کہیں فری میں مفت میں کوئی ٹکٹ وکٹ تو نہیں دیتے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے جی, بالکل بھی نہیں. ہم تو ڈسکاؤنٹ بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے. پاکستان میں ہمیں 50% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. ہاں, وہ صرف ڈومیسٹک پہ, انٹرنیشنل پہ نہ آپ پاکستان میں دیتے ہیں نہ آپ باہر دیتے ہیں. تو ناظرین کرام, یہ جو ہم تعریف کر رہے ہیں یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے اور یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. جب تک یہ اچھا کام کریں گے ہم ان کی تعریف کرتے رہیں گے, اور جب کہیں جہاں ان کی غلطی ہوگی ہم تنقید بھی کریں گے. اب آتے ہیں جناب, آپ ویزا جو عمرہ ویزا کا کوئی ہے سلسلہ, ایک بہت اچھی پروڈکٹ ہے آپ کی کہ آپ لوگوں کو $150 میں عمرہ کرا رہے ہیں. جی بالکل, جیسے ہم پہلے یہ ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم اس کو 6 فریڈم فیئرز کہتے ہیں, وہ والے سیکٹرز جہاں پہ ہم وایا پاکستان جا رہے ہیں, تو اس کے لیے ہم نے $150 ایڈ آن کیا ہوا ہے, سب کو دیا ہوا ہے. اس کی بیسس کے اوپر ہمارے عمرہ کے پیسنجرز جو ہیں ہماری اس فیسلٹی کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ, سامان اچھا لے لیا, بہت زیادہ ہوتا ہے, پاکستان پہنچ کے اپنے گھروں میں رکھے, اور وہ آگے ایک ہینڈ کیری سارٹ آف تھنگ, 1 دن 2 دن 3 دن بریک لے کے عمرے پہ چلے گئے پی آئی اے پہ. بالکل, وہ پی آئی اے پہ چلے گئے, اور جب واپس آئے پھر رکے, اپنی فیملی سے ملے سب لوگوں کے ساتھ, اور وہ ہو گیا. تو ایک قسم کا ایک ٹکٹ میں ہم 2 مزے دے رہے ہیں, اور وہ صرف $150 ایکسٹرا. جی جی بالکل. ناظرین کرام, آپ صرف $150 ایکسٹرا دے کے آپ پاکستان میں جا کے اپنے عزیز و اقارب سے مل کے ان کے پاس چند دن گزار کے پھر $150 میں آپ عمرہ کریں, عمرہ کر کے واپس پاکستان جائیں, پھر کچھ دن جانے کے بعد آپ واپس ٹورانٹو آئیں. امریکہ میں میں پھر امریکہ کی طرف اس لیے جاتا ہوں کہ مجھے پتا ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے. مجھے نہیں پتا ہماری پچھلی مینجمنٹس نے کیا کیا ہے, لیکن آپ کیا ویژولائز کرتے ہیں کہ اگر ٹورانٹو سے ہفتے میں 5 فلائٹس جا سکتی ہیں تو نیو یارک, شکاگو اور ہیوسٹن سے کتنی جا سکتی ہیں؟ جی بالکل, میرے حساب سے بہت ڈیمانڈ بھی ہے وہاں پہ, اور لوگ اپروچ بھی کرتے ہیں, اور مسلسل ان لوگوں کی طرف سے بھی ہے. اور ہمارے جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ جی جو انسٹرکشنز ہیں ہمیں, آئی کین سی کہ جی کم از کم 3-4 فلائٹس ہماری. آپ نے کوئی فیزیبلٹی بھیجی ہے اپنے ہیڈ آفس میں کہ امریکہ میں کہاں سے کتنی فلائٹس کس طرح؟ جی بالکل, جو میرے سے فیڈ بیک مانگا جاتا ہے میں اس کا بالکل دیتا ہوں. باقاعدہ ہماری میٹنگز بھی ہوئی ہیں. لاسٹ ویک 2 ویکس پہلے بھی میرے سی او آئے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے وہاں بلا کے سارا ڈسکس کیا تھا, اور میرا پراپر فیڈ بیک ان کے پاس گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے ایک اور پوچھوں گا. ناظرین کرام, ایک اور پی اے والے ایک اور کام کر رہے ہیں.
آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ چیزیں تو آنے والے دنوں میں آئیں گی, اور کہتے ہیں کہ یہ مارگیج ایجنٹ, انشورنس ایجنٹ, فائنینشیل ایڈوائزرز کے ساتھ ساتھ ٹریول ایجنٹس کی جابز بھی ختم ہو جائیں گی جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس پوری اپنے جوش جذبے کے ساتھ پریکٹیکلی اپلیکیبل ہوگی. وہ دور کی بات ہے, لیکن یہ شاید ٹریول ایجنٹس پہ پی آئی اے والے پہلے ہاتھ رکھنے والے ہیں. پی آئی اے والے ایک نئی پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں جس میں میں اور آپ, ہم میں سے ہر بندہ ٹریول ایجنٹ بن سکتا ہے. غور سے سنیے گا, ڈاکٹر مقدم خان صاحب سے پوچھتے ہیں یہ نئی پروڈکٹ اب کیا ہے اور کب لانچ کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ ورچوئل ایجنٹ کے نام سے ہم نے پروڈکٹ لانچ کر دی ہے جی مارکیٹ کے اندر, اور ہم لوگ بالکل انکریج کر رہے ہیں کہ لوگ لیں. اس کی کچھ پری ریکوزٹس ہیں, کچھ ریکوائرمنٹ ہے کہ جی جو کہ بزنس کر رہا ہے وہ کر سکتا ہے, لیکن یہ ایک پری پیڈ پروڈکٹ ہے. اگر آپ کو جو کچھ بھی ہوگا ویب بیسڈ ہے, نمبر 1, ہر کوئی اپنے کمپیوٹر سے, اپنے فون سے, اپنے لیپ ٹاپ سے ڈائریکٹلی ٹکٹ بنا سکتا ہے, اور اس کے اندر لیکن اس کے اندر پیمنٹ جو ہے وہ ان ایڈوانس دینی پڑے گی. آپ فار ایگزامپل ایک بندہ آپ کا ورچوئل ایجنٹ, ٹریول ایجنٹ بنتا ہے, اسے 1000, 2000 یا 3000 اس نے اکاؤنٹ میں رکھ دیا جی, کوئی منیمم لمٹ ہے کتنے رکھنے ہیں اس نے پیسے؟ ٹو سٹارٹ ود ہم نے صرف $6000 کی ہے, لیکن وہ کوئی وہ نہیں ہے, اس کو وہ یوز کر سکتا ہے آن دا ویری نیکسٹ ڈے. $6000 کے بعد وہ جتنا مرضی چاہے $1000 $6000 رکھنے ہیں, اور اگلے دن بے شک ٹکٹس لے لے. بالکل بالکل. اور پھر اس کے بعد ٹکٹس اسے لینے ہوں گی تو 6000 اسے مینٹین رکھنا پڑے گا؟ نہیں, کوئی مینٹین نہیں رکھنا. اس کے بعد $1000 ڈالیں, 10000 ڈالیں, 2000 ڈالیں, جتنا مرضی ڈالیں, جیسے کہ ٹاپ اپ ہوتا ہے. بیسیکلی اٹس اے ٹاپ اپ. $6000 سے وہ سٹارٹ کرے گا ٹریول ایجنسی کا بزنس آپ کے ساتھ, اور ان کو جو پرسنٹیج ہوگی, شیئر ہوگی, وہی ہوگا جو عام ٹریول ایجنٹ. نہیں, وہ نہیں ہوگی, وہ 7% پہ ہوگی. وہ تھوڑی سی کم ہوگی. ظاہر ٹریول ایجنٹس نے آفس بنائے ہوئے ہیں, وہ سروس دیتے ہیں زیادہ. ٹریول ایجنٹس کے بارے میں ایک شکایت یہ ہے کہ شاید آپ کی اور ٹریول ایجنٹس کی ملی بھگت ہے کہ آپ انہیں 72 آورز پہلے دے دیتے ہیں فلائٹس, وہ ہولڈ کر لیتے ہیں. عام آدمی ایک آن لائن جا کے ٹکٹ خریدنا چاہتا ہے, اسے نظر آتی ہے کوئی ٹکٹ نہیں ہے, ایک ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کرتا ہے, وہاں سے اسے ٹکٹ مل جاتی ہے. یہ کیا سائنس ہے؟ یا یہ ایسے ہی چلے گا عام لوگوں کو کہنے کے لیے کہ جی آپ پی آئی کی فلائٹ پہ, اس پہ ویب سائٹ پہ جائیں اور خود ٹکٹ خریدیں یہ وہ, لیکن ٹکٹ اسے تو وہاں سے نہیں ملتی, ہولڈ کی ہوئی ہیں ساری ٹریول ایجنٹس نے. تو یہ ٹریول ایجنٹس کی اور پی آئی کی ملی بھگت ہے کوئی لوگوں کو تنگ کرنے کی. اچھا فیض صاحب, اس کے اندر میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ یہ پہلے شاید کبھی ہوا کرتا تھا کہ جس کے اندر سیٹیں ہولڈ کر دی تھیں. اب سسٹمز اتنے نئے ڈیولپ ہو گئے ہیں کہ اس کے اندر اب ٹریول ایجنٹ جو ہے وہ پوزیشن کوئی سیٹس ہولڈ نہیں کر سکتا. اس کے اندر آٹومیٹیکلی ہم نے ٹائم لمٹ پیرامیٹرز لگا دی ہیں, وہ سیٹ آٹومیٹیکلی کینسل ہوگی, کینسل ہو کے وہ سسٹم میں آئے گی, اور وہ سسٹم میں جب سیٹ آئے گی تو وہ سب کے لیے اویلیبل ہوگی. اٹس ناٹ دیٹ کہ جی ایک پرٹیکولر ٹریول ایجنٹ اس کو یوز کر سکتا ہے یا کون کر سکتا ہے. اب ٹریول ایجنٹس کو ہولڈ نہیں کرتے. نہیں جی بالکل. جب یہ ورچوئل ایجنٹ گھر گھر بن جائیں گے, فار ایگزامپل آبویسلی ہر بندہ $6000 ڈپازٹ نہیں کرا سکتا, لیکن جب آ جائیں گے لوگ کر دیں گے تو ٹریول ایجنٹس کا بزنس تو ہرٹ ہوگا. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو, اس لیے کہ ٹریول ایجنٹس کا بزنس جو ہے وہ کریڈٹ بیسڈ ہوتا ہے, یہ پری پیڈ بزنس ہے. اس کے اندر آپ کو پری پیڈ وہ کرنا ہے. دوسرا یہ کہ یہ ویب بیسڈ ہے, اور وہ پراپر سسٹم میں بیٹھ کے وہ لوگ ٹکٹ بنا رہے ہوتے ہیں. یہ ایک سائملٹینیسلی چلے گا, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے ہماری سیلنگ بیس بڑھے گی, اور یہ آلموسٹ باقی ایئر لائنس بھی کر رہی ہیں جو کہ ویب ٹکٹنگ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ اسی طرح کا سسٹم ہے بیسیکلی. اب تھوڑا سا ایک نجی سا کوشچن آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو جب بھی فون کریں پتہ چلتا ہے جی مقدم صاحب آفس میں ہیں, ایئرپورٹ میں ہیں, راستے میں ہیں, ایئرپورٹ جا رہے ہیں, ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں, تو یہ اس طرح کے آپ کے معاملات ہوتے ہیں. بلکہ کچھ دن پہلے ایک وہاں ایئرپورٹ پہ مسئلہ بھی ہوا, تو آپ بائی چانس امریکہ سے وہاں پہنچ رہے تھے اور آپ وہاں پہنچ گئے, اور بیگم ناراض تو ہوتی ہوں گی کہ آپ گھر میں کم پائے جاتے ہیں, ایئرپورٹ پہ زیادہ پائے جاتے ہیں. ہاں جی سر بالکل, یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. میں نے ان 4 سالوں کے اندر ایئرپورٹ بھی 3 سال تک میں خود دیکھ رہا تھا ایئرپورٹ, اور میں میک شور کرتا ہوں کہ جی میں فلائٹوں کے اوپر بھی ٹائم سے پہنچوں اور وہ کروں. اور لیکن میرا یہ خیال ہے کہ میں لوگوں کے لیے سب سے زیادہ ایکسیسیبل ہوں, اور لوگ ڈائریکٹلی مجھے اپروچ کر لیتے ہیں اور اپنے مسئلے حل کروا لیتے ہیں. اگر میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی ہمارے پیسنجرز ہیں, یہ خوش ہوں گے تو ہمارا بزنس چلے گا. اور اس سارے سکسیس سٹوری جس کو آپ ماشاءاللہ سکسیس سٹوری کے طور پہ آج شو کر رہے ہیں, وہ بالکل صرف اور صرف نہ صرف یہ کہ پروڈکٹ, پرائس اور اس کی وجہ سے ہے, بلکہ اویلیبلٹی آف دی مینیجر بھی ہے کہ جی وہ اویلیبل ہوتا ہے تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بالکل. اچھا, یہ سکسیس سٹوری آپ کی بڑی یونیک قسم کی ہے کہ آپ کی سکسیس سٹوری پاکستان پی آئی اے لاہور سے شروع ہوئی, پی آئی اے ملائیشیا سے ہوتی ہے, پی آئی اے ٹورنٹو پہنچ گئی. آپ نے ان تینوں جگہ کے جو پیسنجرز ہیں, لوگ ہیں, رہائشی ہیں, رہنے والے ہیں, ان کے بیہیویئر میں کوئی میجر چینج فیل کی
کہ پاکستان میں رہنے والے پی اے کے پیسنجر ڈفرینٹ تھے, ملائیشیا سنگاپور کی طرف گئے, فار ایسٹ کی طرف ڈفرینٹ تھے, ادھر نارتھ امریکہ میں آگے ڈفرینٹ تھے, کوئی ڈفرینٹ فیل کیا آپ نے؟ اچھا, زیادہ ڈفرینس تو نہیں ہوتا جی, آفٹر آل ایوری بڈی از پاکستانی اور ہم اسی کلچرل بیک گراؤنڈ سے ہیں جو کہ ہم پاکستان میں جس طرح کے رہ چکے ہیں, لیکن آبویسلی ہر ملک کی ایک ڈفرینٹ پرٹیکولر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور لوگ اس کے مطابق ہوتے ہیں. آئی اسٹرانگلی بلیو کہ یہاں والے پیسنجرز جو ہیں ان کو اپنے رائٹس کا, ان کو اپنی ریکوائرمنٹس کا زیادہ بہتر پتہ ہے ایز کمپیئر ٹو دی جو ملیشیا میں بیٹھے ہوئے تھے. ملیشیا میں تھوڑی لیبر کلاس ہماری زیادہ تھی اور دوسرے بھی تھے, لیکن یہ کہ اس کے حساب سے چینج ضرور ہے, لیکن جنرلائزڈ اگر آپ دیکھیں تو آلموسٹ سیم ہوتے ہیں. یہ جو اویئرنیس ہوتی ہے یا اپنے رائٹس کا آگاہی ہوتی ہے یا ایک ذہن میں کہ جی ہمارے رائٹس اور ہمیں پتہ ہے کیا, اس کی وجہ سے کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی یہاں 4 سال میں پیش آیا, کوئی ایسے بھی کچھ کہانیاں کس سے آپ کے ہیں؟ ناخوشگوار واقعہ تو کیا کہہ سکتے ہیں جی, بالکل چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کو ایکسٹرا اپنے رائٹس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پی آئی اے جو ہے اس کو ہم وہ کر لیں گے. ہوا بالکل جب کبھی کبھی فلائٹ ڈیلے ہوئی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اچھے طریقے سے ان کو بھی ہینڈل کر لیا اور خود بھی آج اس پہ ہیں کہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوا, میجر نہیں ہے. ایک تاثر یہ ہے کہ کینیڈا کیونکہ ریفیوجیز کو ویلکمنگ کنٹری ہے کہ یہ پی آئی اے کے لوگ یہاں آ کے اور اسپیشلی ایئر ہوسٹسیں سلپ ہو جاتی ہیں ٹورانٹو میں آ کے, کینیڈا میں آ کے. اس بات میں کس حد تک صداقت ہے, اور پچھلے آپ کے اس 4 سال کے ٹینیور کے دوران کتنی ایئر ہوسٹسیں یا کرو کے بندے یہاں سلپ ہوئے؟ لیکن اگر کوئی ایسا کر رہا ہے جی تو وہ اس کا انڈیویجول ایکٹ ہے, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پی آئی اے. یہ کوئی پی آئی اے کی مینجمنٹ اور آپ روک بھی نہیں سکتے اور اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا. لیکن لوگ ہوتے ہیں سلپ, بالکل ہوتے ہوئے ہوں گے, بہت نیگلیجبل ہیں, لیکن یہ کہ 2-3 لوگ ہوئے ہیں میرے خیال میں اس پورے 3 کی فگرز اب تک سامنے آئی ہے پچھلے 4 سال کے آپ کے ٹینیور میں. شور زیادہ ہے کہ شاید نہیں, ایسا اس طرح کچھ نہیں ہے. نارملی میں نے جیسے کہا کہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہے, کوشش ہم پوری کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو, لیکن اگر کوئی اپنے پرسنل کیپیسٹی کے اندر کوئی ایسی حرکت کر لیتا ہے تو اس کو ہم پی آئی اے کو بلیم نہیں کر سکتے. پی آئی اے کو کتنا فائن کتنا بھرنا پڑتا ہے ایک بندے کے سلپ ہونے پہ؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی, یہ اس کو ہم انارڈ پیسنجرز کہتے ہیں, تو کوئی ایسا کوئی ہیفٹی اماؤنٹ نہیں ہے. کتنے سے کتنے تک ہوتا ہے؟ تقریباً $800 سے $2400 ہوتا ہے. $800 سے $2400. اگر اس مہینے کے اندر کتنے کوئی لوگ ایسے ہوئے ہیں تو وہ ویری کرتا ہے فرام $800 to $2400. ٹھیک ہے. لیکن ناظرین کرام, یہاں جو صرف 3 ایئر ہوسٹسیں سلپ ہوئی ہیں پچھلے 4 سال کے عرصے میں, یہ صرف زیادہ ان کے بارے میں ایک افواہ سی ہے کہ جی ایئر ہوسٹسیں ٹورانٹو جا کے سلپ ہو جاتی ہیں اور یہاں ریفیوجی کلیم کرتی ہیں اور پھر کینیڈین سٹیزن شپ اور پی آر لے لیتی ہیں. بے شک جرمانہ $800 سے $2400 تک ہوتا ہے پی اے اے کو, لیکن دے ہیو ٹو پروو دیئر کیس. انہیں کینیڈین اتھارٹیز کے سامنے اپنا کیس پروو کرنا پڑتا ہے کہ ایسا کون سا ہمارا پرابلم ہے کہ ہم واپس پاکستان نہیں جا سکتی, اور اگر واپس ہم پاکستان گئے تو ہماری جان کو خطرہ ہے. وہ ایک الگ ایشو ہے, لیکن یہ ہے, لیکن بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. یہ صرف باتیں زیادہ بنی ہوئی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ ہمارے ناظرین کو آج اس پروگرام کے ذریعے کیا میسج دینا چاہیں گے کہ پی آئی اے کو یہاں سے آگے لے کے جانے کا آپ کا ایک ویژن ہے, آپ کی مینجمنٹ کا ایک ویژن ہے, آپ کے چیئرمین جو سربراہ ہیں ادارے کے ایئر مارشل ارشد ملک صاحب کا, وہ ویژن آپ تک تو جو میری اطلاعات ہیں کہ ڈیلی میٹنگز ہوتی ہیں آپ کی اور ڈیلی آپ کو کنوے کیا جاتا ہے, وہ چارج کیے رکھتے ہیں آپ سب لوگوں کو. آپ نے ہمارے جو پیسنجرز ہیں, پی آئی اے کلب کے ممبر ہیں, پی آئی اے لورز ہیں, پی آئی اے فینز ہیں پی آئی اے کے, ان کو کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے؟ بیسیکلی جی میں یہی کہوں گا کہ یہ آپ کی اپنی ایئر لائن ہے, آپ کے ملک کی ایئر لائن ہے, اس کو آپ اپنی ایئر لائن سمجھتے ہوئے اس کو وہ کریں. اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ جیسے فیاض صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے اس عرصے کے اندر ماشاءاللہ ڈبل کر لیا بزنس, اور یہ صرف آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہے. آج ہم جو کچھ بھی ہیں جو یہاں سے اچھی پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہے. اور دوبارہ آخری بات کہ آپ کی ایئر لائن ہے, آپ کے ملک کی ایئر لائن ہے, اس کو اپنا سمجھیں اور ہمارے سپورٹ کریں ہمیں ساتھ ساتھ. تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کرام, پی آئی اے کے بارے میں ایک عام تاثر یہ بھی ہے پاکستان میں کہ شاید پی آئی اے گزشتہ سیاسی ادوار حکومت کے دوران اوور سٹافڈ ہو گیا ہے. جو ریشو ہے پر پلین, ایک پلین کے ساتھ جو ریشو ہے یا اوورال جو ان کا ریونیو ہے, ریونیو میں پی آئی اے کا 16 to 17% ان کی تنخواہوں میں جاتا ہے سٹاف میں, اور جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے ایئر لائنز کا وہ 25% ہے کہ ایک ایئر لائن جتنا ریونیو کماتی ہے اس میں 25% تک سٹاف کی تنخواہوں میں جاتا ہے. اس اعتبار سے ہمارا سٹاف جتنا بھی زیادہ ہے پی آئی اے کا, یہ 16 to 17% تنخواہیں کھاتے ہیں.
اس لیے یہ کوئی بری ایگزامپل نہیں ہے. اور جس طرح ایئر مارشل ارشد ملک صاحب کام کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں نئے جہاز وہ شامل کر رہے ہیں اپنی فلیٹ میں, جون جولائی میں شاید 2 آ رہے ہیں, اس کے بعد 2-4 مہینے بعد 2 اور آ رہی ہیں بسز, اور انٹرٹینمنٹ سسٹم نیا لا رہے ہیں, اور لوگوں کی محبت اور پیار, جس طرح رچرڈ برینسن نے کہا تھا کہ اگر مجھے دوسری ایئر لائن خریدنی پڑے تو وہ پی آئی اے ہے, کیونکہ پی آئی اے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں, پاکستان کی اگر آبادی 22 کروڑ ہے تو 22 کروڑ میں سے 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں. 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کے علاوہ پاکستان سے لوگ جو حج کے لیے, عمرے کے لیے یا اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے دنیا بھر میں ٹریول کرتے ہیں, وہ شاید 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں. جس ملک کے اتنے زیادہ ٹریولنگ ہیبٹس ہوں اور ٹریولرز اویلیبل ہوں جس ملک میں, وہاں کی پی آئی اے نیچے کیوں جائے؟ اور اسپیشلی جب ڈاکٹر محمد عبد المقدم خان صاحب جیسے ان کے پاس کنٹری مینیجر اور بزنس مینیجرز ہوں, پھر پی آئی اے کسی صورت نیچے نہیں جا سکتی. میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کنٹری مینیجر نئے جو آئے ہیں عمر عزیز خان صاحب, جب وہ پاکستان سے روانہ ہو رہے تھے ٹورانٹو کے لیے, تو ایئر مارشل ارشد ملک صاحب نے انہیں کہا کہ عمر عزیز خان آپ ٹورانٹو جا رہے ہو, ٹورانٹو میں ڈاکٹر مقدم خان کا بینچ مارک بہت ہائی ہے, تو تمہیں اس بینچ مارک کو وہاں سے اوپر لے کے جانا ہے, تمہیں بہت محنت کرنا پڑے گی. ایئر مارشل ارشد ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ڈاکٹر مقدم خان صاحب کے لیے یہ اچھے الفاظ ادا کیے. لیکن آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں میں اپنے پروگرام 12واں کھلاڑی کے ذریعے کہ ڈاکٹر مقدم خان صاحب نے 4 سال کے دوران یہاں ٹورانٹو اور کینیڈا کے لوگوں کے ساتھ جو پیار محبت کا ایک رشتہ قائم کیا ہے, ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ انہیں آپ پاکستان میں ہی ضرور بلا رہے ہیں, لیکن اگر آپ امریکہ نیا آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں, اگر ڈاکٹر مقدم خان صاحب جیسے بندے کو اگر آپ امریکہ میں بھیجیں گے تو یہ ہیوسٹن, نیو یارک اور شکاگو میں بھی کامیابیوں کے اسی طرح نئے ریکارڈ قائم کریں گے, کیونکہ ان کا جو ایک جذبہ ہے, ولولہ ہے, وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, میں آج تک بھی یہ ٹورانٹو کے آفس نہیں گیا, مجھے نہیں پتا ان کا آفس کہاں ہے, میں آج تک ان سے نہیں ملا. میری ان سے ملاقات 2 دن پہلے جب ہمارے ٹورانٹو کے میڈیا کی ایک میٹنگ ہوئی اس میں ہوئی, اور آج انہیں میں نے دعوت دی, اور ان کی مہربانی کہ یہ 4 سال یہاں رہے, آج تک یہ کسی ٹیلی ویژن چینل پر نہیں گئے, آج پہلی دفعہ یہ ہمارے ٹورانٹو 360 ٹیلی ویژن کے پروگرام 12واں کھلاڑی میں تشریف لائے ہیں. میں نے اپنی طرف سے جو سوالات ناظرین کے ذہن میں تھے سارے پوچھے, پی آئی اے کے اوورال کارکردگی کے حوالے سے جہاں تک یہ بتا سکتے تھے بتائے. آئندہ کسی پروگرام میں کوشش کروں گا کہ پی آئی اے پاکستان سے کسی ذمہ دار آدمی کو لے کے پی آئی اے کے اوورال کارکردگی پہ بات کر لیں. لیکن ٹورانٹو کی سکسیس سٹوری آپ کے سامنے ہے. ڈاکٹر مقدم خان صاحب کی سکسیس سٹوری یہ لاہور سے لے کر ملیشیا گئے اور ملیشیا سے ٹورانٹو لے کے آئے. ہماری خواہش ہے کہ اب یہ ٹورانٹو سے جانے کے بعد امریکہ ان کو دے دیا جائے, جو امریکہ میں شکاگو, ہیوسٹن, ڈیلس اور نیو یارک میں وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑیں. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. آئندہ ہفتے ایک اور معزز مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ. یا ہو بیچنا, کوئی تجربہ کار اور ایماندار ریئلٹر ہو دیکھنا, تو ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں آپ کا دوست, آپ کا رفیق تابش توفیق. If you are searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. آپ کا رفیق تابش توفیق, تابش توفیق. 647-518-3000. Hello, parents. Receive up to $7,200 government grants and $2,000 Canada Learning Bond in your child education savings plan. Power of grants with tax-sheltered growth. A smart and proven way to invest in your child's future. 31st December, last date to get this year's grants. Call Mohammed Ershad. 647-853-3030. 647-853-3030. Helping families for the last 10 years.
Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Adullah will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Adullah, the legal professionals. Shahid Khwaja sold one home every 24 hours, over $1 billion in real estate sales. Shahid offers free home staging, unparalleled marketing, and 24 hours exposure until sold. In today's market, to get the right value of your home, you need an experienced realtor. Call today Shahid Khwaja, 416-662-3000 or www.shahid.ca.